अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने परवीन शाकिर से 21 दिसंबर से ये हफ़्ता शुरू किया था और आज उसकी बरसी है, तो हम उसके हवाले से बहुत सारा कुछ कहने को अभी बाकी है, बल्कि हमेशा कहते रहेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। वो इस शहर की शायरा थी, लेकिन इस शहर ने, यहाँ तक कि आर्ट्स काउंसिल में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक हॉल तो उसके नाम से, एक ऑडिटोरियम तो उसके नाम से बन जाए, लेकिन नहीं, हर जगह नॉन स्टेट एक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनके नाम से हर काम हो रहा है इस मुल्क में। चलें, कोई बात नहीं, वो शाम आ रही है, डूबता सूरज बताएगा तुम और कितनी देर हो, हम और कितनी देर। आज परवीन के हवाले से मैं तो कुछ नहीं, मिसेस सबिया इखलाक यहाँ मौजूद हैं और इनका इसरार था कि इनके पास भी परवीन के लिए जहाँ एप्रिसिएशन बहुत है, वहाँ परवीन की शायरी के हवाले से कुछ और उसकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस हैं। इत्तफाक़ की बात है, मेरी भी वही रिजर्वेशंस थी जिसकी वजह से मैंने कहा था उस प्रोग्राम में, आपने देखा हो तो, कि मेरा और परवीन का एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप था। तो ये आज तशरीफ़ रखती हैं, ख़ुद भी शायरा हैं। उम्मे सारा के नाम से इनकी पोइट्री और इनकी किताब शहरज़ाद ज़िंदान ज़ात, माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ी गई और बहुत देखी गई, बहुत उस पर रिव्यूज़ भी आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी टू बी हियर अगेन। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और ये मेरा पसंदीदा ज़ाहिर सब्जेक्ट है। और परवीन के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की, हमारी हम असर, हम भी उसी ज़माने में लिखते थे जिस ज़माने में परवीन लिखती थी, और बहुत खूबसूरत शायरी और बहुत अच्छी। इससे पहले कि हम परवीन पे बात करें, मैं आपकी इस किताब से एक इक़्तिबास पढ़ना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये मेरी उससे जो आपने मुझे मेंशन किया था फ़ोन पे, ये उससे मेरी आखिरी मुलाकात के हवाले से था। जी, ये आपकी, इसमें आपने लिखा है सफ़र नंबर 336 पे कि इसके फ़ौरन बाद, यानी 19 अक्टूबर 1994 को अखबार में ये ख़बर शाया हो गई कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है। यानी आप भी उस सफ़ में शामिल हो गई हैं कि जिन पर कातिलाना हमले हुए, और शुक्र है कि आप बच गईं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो कातिलाना हमले में अली रज़ा को हम कैसे भूल जाएं। कल उसकी भी बरसी, उसकी बरसी गुजर चुकी है। कल दूसरी है, कल दूसरी बरसी उसकी गुजरी है। आज 26 दिसंबर है। तो आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आई सैल्यूट यू कि आपने अपने आप को कंपोज कैसे रखा हुआ है, जिसके हाथों में वो खूनम खून वो लाश, हॉस्पिटल लाश ही थी, आप तो उसको ज़िंदा समझ के लेके गई थी, लेकिन जो कुछ हुआ उस पर अब क्या करें, उस पर क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसको ये सआदत नसीब होनी थी। देखिए नसीब, उसका मुक़द्दर था। उसका एक जुमला जो कहता था हमेशा, आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस, हमेशा वो कहता था। अब आप सोच सकती हैं कि मेरे दिल दिमाग पे क्या गुजर रही है, लेकिन चूंकि हम माशरे के हवाले से काम कर रहे हैं और हमारा जो ये चैनल है वो माशरे का जो बिगड़ा हुआ, पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ निज़ाम एक ताफुन ज़दा हो गया, शायद हम कुछ कर सकें अपने इसमें से ताफुन उठ रहा है, लेकिन लोगों को महसूस नहीं हो रहा। लोगों की नाक बंद हो गई है, मेरा ख्याल है। आंखें तो बंद हैं, कान बंद हैं, नाक भी बंद हो गई। रूहानी कोरोना हो गया, क्या रूहानी कोरोना हो गया है ना, ज़मीर गायब है ना। देखिए ज़ाहिरन ये कोरोना तो अब सामने आया है जी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कई दहाइयों से हमारे रूह का कोरोना मौजूद है, रूहानी कोरोना में मुब्तला है। बिल्कुल उसी का अजाब तो ये अल्लाह नाजिल कर रहा है। सामने अल्लाह ताला ने कहा चलो देख लो, ये है दरअसल, ये है, तो वो जिस्म पर आ रहा है, जिस्म पर आ रहा है। इनको अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं है इस कौम को कि रूहानी कोरोना तो बहुत पहले आ चुका था। अच्छा, इसीलिए जब आपने मुझसे कहा कि परवीन के ऊपर भी प्रोग्राम करना है और उनकी शायरी के हवाले से, तो मैंने सब चीज़ एक तरफ रख दी और मैंने कहा मुझे तुम्हारी किताब का वो मुझे याद आ रहा है और मुझे बात करनी है। और ये आप ये समझें कि ये अली रज़ा आब्दी को खराज अक़ीदत है कि जो माशरे की इस्लाह वो करना चाहता था, मैं उसके मिशन को आगे, क्योंकि जो मजमून आपने सेलेक्ट किया, इसमें आखिर में आप देखेंगे, मैं आज तक इस यकीन के साथ ज़िंदा हूँ कि परवीन की मौत हादसाती जी नहीं थी, तबाही नहीं थी, यानी वो लिखी हुई हादसा, एक्सीडेंट नहीं था, कुछ और था। और वो कुछ और था। इतनी नाजुक सी, इतनी प्यारी सी, 42 ईयर्स ओल्ड ओनली, और किस तरह, मुझे अभी तक याद है, बहुत सदमा हुआ था। वो जो कॉलम लिख रही थी वो आप
جمع ہوئے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھیے گا. وہ آخری کالم جو تھا نا وہ اس کو لے گیا، بس میں یہی کہہ سکتی ہوں. جی تو یہاں میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا یہ پڑھنا چاہتی ہوں. مجھے آپ کی یہ تحریر بہت پسند ہے. اس خبر کے اخبار میں آنے کے بعد مجھے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے اپنے کئی دوست اور دشمنوں کی پہچان ہو گئی. دوستوں میں سے کسی نے پلٹ کر نہ پوچھا کہ اس اکیلے شہر میں مجھ پر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ آپ اسلام آباد میں تھی نا. جی. بلکہ وہ خوفزدہ ہو گئے، معلوم نہیں کیوں، مگر ایک ٹیلی فون جس نے مجھے حیران کر دیا تھا وہ پروین شاکر کا فون تھا. اچھا، پروین نے آپ کو پھر فون کیا، آپ کی خیریت پوچھی. آگے جا کے میں اب صرف 1-2-4 لائنیں پڑھوں گی. پروین کی مزمحل آواز اور لہجے کی سچائی نے دوسرے ہی لمحے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ وہ پروین شاکر نہیں جو زندگی کے 25 سال بھٹو آئیڈیالزم کے ساتھ گزار چکی ہے. یہ آپ نے جو ہے نا کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے بس. اور دیکھیے فرحاد زیدی نے جب اس کو منع کیا کہ کراچی کے حوالے سے، تب اس نے تو یہ ہے میرا خیال. آپ کون سا؟ اچھا یہ پڑھ رہی ہیں آپ. ہائے حضور پشیما کا پشیما ہونا، یہ اس مضمون کا عنوان اس میں یہ ہے کہ بس یہاں سے میں پڑھوں گی. ہاں تو وہ خوشبو اور کچھ صد برگ میں پوری طرح نظر آتا ہے، یعنی کہ بھٹو کی ترقی پسندی کا سوشلزم. بلکہ صد برگ کی بے حجابی بتاتی ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے لیے بھٹو صاحب نے کون سا راستہ اختیار کرنے کی، یہ میں نے ان سے کہا تھا. جی اچھا. اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے فہمیدہ ریاض زہرا نگاہ کشور ناہید یہ بتا چکی ہیں کہ مڈل کلاس کی عورتوں کے قلم کو کون سی راہ دکھائی ہے. ندامت. اور دراصل یہ مصرع جو ہے اور یہ جملہ جو ہے یہ ہے آپ کا کور کی پوائنٹ ہے. ندامت اور پشیمانی پروین کے چہرے سے اتنی عیاں تھی کہ بچہ بھی پڑھ سکتا تھا. آنکھیں اتنی بھری ہوئی تھیں کہ چھلکنے سے پہلے وہ اسے تولنا چاہتی تھیں کہ انہیں کس کے سامنے چھلکنا ہے اور کس کے سامنے نہیں. واہ، بہت خوبصورت آپ نے لکھا ہے. تو اب ہم ذرا اس کے حوالے سے کچھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس دن اس کو یہ ریئلائزیشن ہوئی، جب فرحاد زیدی صاحب نے اس کو مشاعرہ پڑھنے سے کہا کہ ایم کیو ایم بن کے مت سوچو، کراچی کے بارے میں کچھ نہیں پڑھو گی، پاکستانی بن کے سوچو. یہ نصیحتیں ہوتی تھی کہ پاکستانی بنو. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اس کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو کچھ ایم کیو ایم نے کیا ہے اس کراچی کے ساتھ، ہم تو کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ جب جائیے اسلام آباد یا کسی اور شہر میں، آپ لیبل کر دیے گئے ہیں سارے اردو بولنے والے کراچی ڈومیسائل کے ہمارا تعلق ایم کیو ایم سے. یہ ایک لیبل بھی کر دیے گئے ہیں، ڈیمونائز بھی کر دیے گئے ہیں. اس پر جو کردار کشی بھی ہو چکی ہے. بہت اس طرح کا پروپیگنڈا ہے کہ بس اب اس پر گفتگو کی تو یہ پروگرام اسی کی نظر ہو جائے گا. تو بس اب یہ تو کافی طویل ہے. اس کو مجھ سے وہی شکایات تھیں جو آپ کو ہیں، پڑھ لیجئے، وہ آپ شاید یہاں کہیں ہوگا، آپ دیکھیے. جی میں آپ کی وجہ سے میں نے اس کو نکالا تو میں نے لائنز کیا. جنہوں نے مجھے شہرت اور کامیابی عطا کی، مگر اس کامیابی کے پیچھے ان دونوں کتابوں نے میری نجی زندگی کے پلڑے میں خسارے کے سوا کچھ باقی نہ رکھا. بلکہ مجھ اندھی کو خود کلامی اور انکار تک کی بھی یہ امید نہ تھی کہ بھٹو کلچر اتنا بڑا سراب ہوگا. اسی لیے میں بھٹو سے بھٹو کی بیٹی تک کا سفر کرتے ہوئے بھٹو کو نہ پہچان سکی. مگر فرحاد زیدی کو ملنے والی ہدایات اور کراچی سے اس درجے نفرت نے مجھے ایک لمحے میں وہ بات سمجھا دی جو میں 25 برس تک نہ سمجھ سکی. لوگ مجھے ذہین سمجھتے ہیں، کامیاب سمجھتے ہیں، مگر جو 25 برس سراب کے پیچھے دوڑتا رہا، کیا وہ ذہین ہو سکتا ہے؟ اس کے نظر آنے والی کامیابی ہی دراصل اس کی ناکامی ہے. کتنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری نسل کو راستے سے بھٹکایا گیا. کتنا شاطر تھا وہ ظالم. میں نے پروین ہی کے ایک شعر کا مصرع پڑھا: اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں، روز ایک موت کی نئے طرز کی ایجاد کرے. بڑی خوبصورت شاعرہ تھیں، اور وہ ان کا ایکسپریشن اور ان کا جو برِ صغیر میں ابھی تک اس کی وہ نسوانی آواز ہے جس کو کوئی چھو نہیں سکا. اس کا اظہار بہت خوبصورت الفاظ میں، اور بہت چھوٹی عمر میں اس نے ایک مقام حاصل کر لیا تھا. اور سب اسی کا حسد تھا، اس کی شاعری کا حسد جو تھا اس نے اس کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جس سروس میں تھی، کسٹم سروس، ذرا یہ مجھے آپ تھوڑی دیر کے لیے دیں تو میں آپ کو، وہ کسٹم سروس میں تھی جہاں لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ہن برستا ہے، خود چل کر آتا ہے پیسہ آپ کے پاس. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے اکاؤنٹ میں، شی واز ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز، اس کے اکاؤنٹ میں صرف 45,000 روپے پڑے ہوئے تھے. آپ سوچ سکتی ہیں تو اس کی تنخواہ کا بھی آدھا حصہ سمجھ لیجیے.
تو اس کے کردار کی بے تحاشا مثبت پہلو ہیں جن پر بات بہت کم ہوئی ہے یا تقریبات میں ہوئی ہے. نجی محفلوں میں ہم صرف اس کے حسن اور اس کی جس بات پر آپ کو اس سے شکایت تھی وہی شکایت مجھ کو اس سے تھی, اور میں نے اس میں لکھا بھی ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا شکایت تھی, تو میں نے اس کو یہی کہا کہ پروین, اس نے مجھے کہا کہ میں کسٹم کے ایک مشاعرے میں گئی تھی, وہاں سے واپسی پر مجھے بہت زیادہ کامنٹس جب سننے کو ملے تو میں نے اس کو کہا کہ تم سیدانی کہتی ہو خود کو, تو سیدانیوں میں درباروں کو ہلانے والا زور خطابت تو ہو سکتا ہے, لیکن دلوں کو لبھانے اور دلوں کو گرمانے والی دلربا ادائیں ہرگز نہیں ہوتی. ہمیں معلوم ہے تم نے کس سے سیکھی ہیں, یہ زورا نگاہ, فہمیدہ ریاض, اور وہ عورتیں جنہوں نے لحاف بستروں میں گھس کر شاعری کی. اور دیکھیں نا, ایک عورت کی زبان میں اور منٹو کی زبان میں کچھ فرق ہونا چاہیے اس کے اظہار کے لیے. تو وہ اس اظہار کو اس وقت ترقی پسندی اور فیشن سمجھا گیا, تو وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئی. اس نے سوچا کہ ترقی پانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے, بٹ وین شی ریئلائزڈ کہ نہیں, اس کی تو شاعری بہت طاقتور ہے. جو بر صغیر کے سب سے بڑے نقاد ہیں, خواجہ صاحب جو ہیں, خواجہ احمد عباس, خواجہ احمد عباس نہیں, بڑے زبردست نقاد ہیں, کسی کو نہیں بخشتے, اور وہ بڑی زبردست. ان کا ایک ان کی تنقیدی, جو آپ کو پتہ ہے ادب میں تنقید کا ایک پیپر بھی ہوتا ہے, پرچہ, انہوں نے کہا کہ پروین کی شاعری کو نہ تو پیار کی ضرورت تھی اور نہ اس لب و لہجے کی جو وہ اختیار کرتی تھی. واہ کیا خوبصورت بات ہے. ہاں, پھر اس نے پہچانا کہ واقعی میری شاعری میں دم ہے, اور یہی بات میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہاری شاعری میں اتنا دم ہے کہ زورا اور کشور اور یہ ساری فہمیدہ ریاض یہ چھو نہیں سکتی اس کو. تم, اس کے والد کی بہت عزت تھی, اس کے والد بھی شاعر تھے لیکن کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے اور ٹیلی فون آفس میں تھے, لیکن جو ان کی عزت تھی لوگوں میں, جو اس خاندان کی عزت تھی, تو اس نے جس دن اس نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ لب و لہجے کی اور نرمی عورت کی, ہماری تو دادی کہتی تھی چیخ کے بات کیا کرو, تبھی چیخنے کی عادت پڑ گئی ہے, چونکہ عورت کو نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں, اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. بہرحال آپ کو کیا اس کی شاعری پر کیا کہیں گی آپ, جو آپ کو شکایت بھی تھی؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میں مغفرت کی دعا کرتی ہوں. بالکل, اور ہم سب کو مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. بالکل, ہم سب گناہ گار ہیں, ہم سب بہت کمزور انسان ہیں, کمزور ہیں. بالکل. تو آج اس کی برسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری سب کے گناہوں کو معاف کرے اور سب کی مغفرت ہو, خاص طور سے پروین شاکر کی مغفرت ہو, کیونکہ ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ان کی, جیسے آپ نے بتایا نا کہ شاعری میں واقعی بہت دم تھا, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ شاعری, باڈی لینگویج, انداز تخاطب, انداز بیان, اور اللہ نے اسے اتنی حسین شکل بھی دی تھی, اتنی خوبصورت پرسنالٹی بھی تھی, وہ ساری چیزیں آپس میں مل گئیں اور لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ شاعری کی تعریف کریں یا اس کے لب و لہجے کی تعریف کریں یا اس کے حسن کی تعریف کریں یا اس کے انداز بیان کی تعریف کریں, جو کہ اس کے ساتھ ناانصافی تھی. بہت ناانصافی ہوئی, لیکن اس نے یہ پہچان لیا تھا کہ اس کروڈ قسم کے اتنے سنگ دل اور اتنے ظالم معاشرے میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو تھوڑی دیر کے لیے کر لو, لیکن جب میں سمجھتی ہوں یہ اس کی بھول تھی, اور معصومیت میں یہ بھول میں سمجھتی ہوں. لیکن جن اقدار کی وہ وارث تھی اس نے ان اقدار کا خیال نہیں کیا. میں نے مجھے اس یہی کہا, افسوس تھا. میں نے کہا دیکھیں پروین, مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں, میں تو آپ کو زیادہ جانتی بھی نہیں, صرف 4 مہینے آپ کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں عبداللہ کالج میں, اور ایک آدھ دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے. مجھے یہ شکایت تھی اور مجھے تکلیف ہوتی تھی جب لوگ مجھے یہ دکھ ہوتا تھا کہ جن خواتین کی تم نے نقل کی ان کے گھر کے مردوں نے ان کو کیش کیا, اور تم وہ ہو جس کے گھر کے مردوں نے تمہاری اس وجہ سے تمہیں ریجیکٹ کیا. یہ فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. باپ نے, شوہر نے کیوں ڈسون کیا, اس لیے ڈسون کیا, وہ اس کردار کی خراب نہیں تھی, نہیں, اس کی جو باڈی لینگویج تھی
اس کا جو انتخاب، اس کا انتخاب تھا، صحبتیں جو تھیں، وہ صحبتیں جن خواتین کے ساتھ تھیں، اور اس کی غلط فہمیاں جو تھیں، وہ یہ غلط فہمیاں تھیں کہ میرا جو میں اس طرح بیان کروں گی تو بہت زیادہ وہ سمجھا جائے گا، پڑھا جائے گا. حالانکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر مشاعروں میں انسان نہ بھی جائے اور اس کے کلام میں طاقت ہو تو وہ زندہ رہتا ہے. ادا جعفری صاحب وہ زندہ رہتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی رہنمائی کرنے والوں نے اس کو یہ بات نہیں بتائی، اور مجھے لگتا ہے یہ بے ادبی ہے کہ جو استعارے وہ استعمال کرتی رہی. یہ آپ نے مجھے فون پر بھی کہا ہے نا. مجھے یاد ہے آپ کو 20-25 سال پہلے میں نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ مجھے اس سے یہ شکایت ہے کہ جو مقدس استعارے وہ استعمال کرتی ہیں. کربلا اس کے یہاں بہت ہے، بے ردائی ہے، شام غریباں ہے، اور کردار حسینی ہے، کردار حسینی، کردار زینبی. لیکن کردار زینبیہ کی ڈائمینشنز کو اس نے سمجھا نہیں. اور یہی میں نے اس کو کہا کہ درباروں کو ہلانے والا زور خطابت ہونا چاہیے یہ، تاکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے، اس کو بھی معاف کرے. لیکن یہ والی جو بات تھی نا، میں نے کبھی اس سے اتفاق نہیں کیا. اور تنقید کے حوالے سے ہم شاعری پہ تنقید کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ تنقید نہیں کر رہے ہیں. بالکل نہیں، ہرگز نہیں. کسی کو حق نہیں ہے کسی کے کردار، بالکل حق نہیں ہے. اور پروین کے لیے تو خاص طور پہ نہیں ہے، چونکہ میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں تھا. نہیں، اور وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے، تو ہم ان کے لیے ظاہری بات ہے سراپا عزت. لیکن شاعری میں جو انہوں نے استعمال کیا، مجھے ہمیشہ ایسا لگا جیسے بے ادبی ہو رہی ہے. اس نظریے کی بے ادبی ہو رہی ہے، ان استعاروں کی، ان اشاروں کی، اس انسٹیٹیوشن ادارے کی بے ادبی ہو رہی ہے کہ جس ادارے کو ہم کہاں عرش اور اس سے بھی اوپر سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی زندگیاں اپنی قربان کرنے کو تیار ہیں، تو جا کے ایک چھوٹی سی شہرت کے لیے ہم اس کو استعمال کر کے. اور نہیں، شہرت کے لیے مجھے یہ لگا کہ وہ چاہتی تھی میری شاعری اتنے بڑے ہجوم میں، جہاں ان عورتوں کا ہجوم تھا اس وقت، ان شاعرات کا، وہاں میں تسلیم کر لی جاؤں. حالانکہ وہ تسلیم تو پہلے دن جب وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی کالج میں، بہت ینگ ایج میں اس نے جو نظم پڑھی تھی. اچھا، مجھے یاد ہے اس زمانے میں جب ہم ظاہر ہے اس زمانے میں ہم بڑے ہو رہے تھے، تو ایک ڈرامہ آیا تھا ٹی وی پہ جس میں ایک بیگم قریشی کے شوہر، اگر آپ کو یاد ہو، تو وہ جملہ ہمارے گھر میں اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کسی ایسی خاتون کا ذکر کرنا ہو کہ جن کے شوہر ان کے حوالے سے پہچانے جاتے ہوں، تو ہمارے گھر میں کہا جاتا تھا وہ فلاں صاحبہ، وہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ بیگم قریشی کے شوہر ہیں. تو اس زمانے کا یہ کلچر تھا. جی بالکل، بیگم قریشی کے شوہر کا کلچر تھا. اچھا، میں اس بات کو دیکھیے، ہم نا امید نہیں ہوتے، الحمدللہ آج کل یہ بیگم قریشی کے کلچر والا شوہر میرا خیال ہے آپ سمجھتی ہیں اب تو میں نے اس کو میری کتاب میں پورا جو پیٹی کوٹ انفلوئنس کے نام سے اور سوشل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ میں نے یہ نام دیا تھا کہ یہ شوہروں والا سرٹیفکیٹ ساتھ رکھ کر، اور اس میں آپ کو اچھا ہے آپ نے یاد دلا دیا. پروین نے کہا کہ مجھ تک وہ خبریں بہت مسالے کے ساتھ پہنچتی تھی جو تم کہتی تھی، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں کوئی ایسی تکلیف ہے جس کا تعلق روح سے ہے. تو میں نے اس کو پھر کہتی مجھے ایک بیوروکریٹ صاحب تھے، ان کی بیگم ایک محفل میں بہت وامٹنگ کر رہی تھی پروین کے خلاف، چونکہ لوگ اس کو پسند کرتے تھے، جب وہ تعریف کرتے تھے تو بیگمات کو آگ لگتی تھی، پھر وہ سوچتی تھی کہ اس کو کسی طرح بدنام کیا جائے. ان میں سے ایک صاحب تھے، ان کی بیگم کی ان تک پہنچی، کہا کہ ان خاتون نے کہا، ان خاتون نے کو جب یہ پتہ چلا بیوروکریٹ کی بیگم جب بھری محفل میں مجھ پر کیچڑ اچھال رہی تھی، تو تم نے یعنی نسرین تم نے ان سے کہا کہ کم از کم آپ میں اور پروین میں ایک بہت بڑا فرق ضرور ہے. آپ ایک بے ایمان بیوی ہیں جس نے اپنی بے ایمانی اور بے وفائی کو شوہر کے لیبل میں چھپا رکھا ہے. پروین کے پاس کچھ ایسا نہیں، ایسا کوئی لیبل نہیں اب، اور ایک تنہا عورت کو پتھر مارنا بہت آسان ہوتا ہے. حالانکہ اس کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ نہ صرف آپ سے بہتر ہے اور پبلک فگر ہے، اور آپ کے شوہر کو اچھی لگتی ہے. یہ لوگ جانتے ہیں، غائبانہ ہی صحیح اسے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس پر تہمت لگا کر آپ اس کی شہرت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. مگر یہ بتائیے کہ آپ کے کرتوت کہاں نشر کیے جائیں؟ یہ آپ نے بالکل کہاں نشر کیے جائیں؟ آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، ایک بہت لمیٹڈ سا ایک طبقہ ہے. آپ اس ملک کی ان سینکڑوں بیگمات میں سے ہیں جن کی
شناخت نہ صرف عارضی بلکہ ایک محدود طبقے تک ہے۔ پروین تو تخلیق کار ہے، اس کی تخلیق اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گی، جبکہ آپ کا تو شوہر کی ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ نام تک بھول جائیں گے۔ تو پروین نے پوچھا کیوں نسرین، بالکل یہی الفاظ تھے نا تمہارے؟ ہاں شاید یہی تھے۔ خیر یہ تو آپ تک پہنچ گئے، مگر میں تو ان بیگمات کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتی ہوں، جب تک ان کے منہ پر ان کو کوئی آئینہ نہ دکھائے یہ باز آنے والی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوئیں۔ دیکھیے اس کا ایک شعر ہے، ہاں، باد باں اٹھنے سے پہلے کا باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ یہ ایک شادی شدہ زندگی کی ہم آہنگی کے اتنا خوبصورت اظہار ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے، اس کا خالہ زاد بھائی تھا، محبت کرتا تھا اس سے، وہ اس سے محبت کرتی تھی شوہر سے۔ ایک عورت، ایک خوبصورت عورت، ایک خوبصورت بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے، بالکل، کہ میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، یعنی ہم دونوں ساتھ چل رہے ہیں زندگی کے سفر میں۔ یہ تو اس کے خیالات تھے۔ اور نصیر کو بھی جو ہے نا اس سے شکایت اس کے کردار کے حوالے سے نہیں تھی، وہ کہتا تھا یہ جو کنڈکٹ ہے، یہ 2 بجے راتوں کو مشاعروں سے واپس لوٹنا، تو میں نہیں چاہتا کہ تم بھی میرے نام سے، یعنی کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ پروین شاکر کے شوہر جا رہے ہیں، وہی بیگم قریشی والا معاملہ۔ تو یہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ ہاں اگر کچھ کر سکتے ہو تو پروین جیسی شاعری کہیں سے لے کر آؤ، ان 3 صدیوں میں تو تم نہیں لا سکے۔ اور یہ کہ پروین کی شاعری کو ایک شاعری کا یعنی ادب سمجھ کے، تخلیق کاری سمجھ کے اس کو اس طرح پرکھو، اور ایک طرح اس کی خوبصورت شخصیت اور اس کی ادائیں اور وہ سب الگ رکھ دو، اور اس شاعری کی قدر و قیمت جو ہے نا، جو کہ ادبی عالمی ادب میں جو اس کی قدر و قیمت، جو اس کو عزت ملی، اس کو پہچان، اس کو عزت ملی ہے، اس پر تحقیق ہوتی ہے، اس پر لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، اس کی شخصیت پر، اس کی شاعری پر، ہر چیز پر اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو ان کو یہ جو باتیں کرنے والے تھے نا، ان کو یہ عزت نصیب نہ ہو سکی ہے، نہ کبھی ہو سکی۔ نہیں اس کے تو اچھا، کراچی کے حوالے سے چونکہ ہم نے یہ بتایا کہ کس طرح اس پر بھٹو کھلا، کم از کم بھٹو کا کلچر تو کھلا نا، یہ ترقی پسندی جالی یہ بھی کھلی۔ تو کراچی پر اس کی میں نے نظم پہلے پڑھی تھی اس دن، اور آج اس پر جو آج حال ہے، میں نے کہا ہے پروین کو کہ اس کی روح سے میں نے کہا ہے دعا کرو۔ اب تو صرف کراچی نہیں، یہ پورا صوبہ لاوارث ہے، یہ پورا صوبہ سندھ لاوارث ہو چکا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کا ہے میرے بھائی بس اتنا بتا دے، یہ اس کی نظم ہے، اس پر میں اختتام کروں گی۔ 1/4 صدی سے زائد ساتھ کے بعد جس گھر کی بنیادوں میں جذبے نے رکھا میری ماں کا دوپٹہ، میرے باپ کی پگ، اس کی دیواروں میں میرے خواب تمام چونے اور گچ کی صورت چن دیے گئے۔ اس گھر کی چھت کا مالک آج مجھ سے کہتا ہے تم ہم میں سے نہیں ہو، تم پناہ گیر ہو، تم مکڑ ہو، تم تلیر ہو، تم بھئیے ہو۔ یہ ہمارے ٹائٹلز ہیں کراچی کے لوگوں کے۔ اور بعد میں میں اس فرد جرم کے آگے سر جھکائے کھڑی ہوں۔ یہ پروین اس جرم کی بات کر رہی ہے جو ہم نے نہیں کیا، یہاں پیدا کوئی اپنی مرضی سے کہیں نہیں ہوتا ہے۔ پروین تو سر جھکائے کھڑی ہے، میرے بیٹے نے تو جان دے دی اس کے لیے، علی رضا عابدی نے، اس جرم میں کہ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ اب یہ بتائیے کہ ہم لوگ کیسے خاموش رہیں؟ عرق آلود مہر بلب، اور سوچ رہی ہوں کیا سندھ سے آنے والی تیکھی ہوا کی یہ سرگوشی سچ ہے؟ میرے آقا، میرے ختمی مرتبت، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر میرے اور تمہارے آباء و اجداد نثار، ان کے اور مدینے کے بیچ صرف ایک صدا کا فاصلہ تھا، صرف ایک صدا۔ آج سے انصار و مہاجر بھائی بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ مگر اس مٹی کی خوشبو میں بسنے کے لیے مجھ کو درکار ہیں کتنے دن، کتنے برس اور کتنی صدیاں میرے بھائی۔ یہی سوال پوچھتے پوچھتے علی رضا چلا گیا، یہی سوال پوچھتے پوچھتے ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے شاید، لیکن دعا کرنا ہمارا حق ہے کہ پروردگار ہمیں ہماری شناخت دے دے۔ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، ہم اجنبی ہی رہیں گے۔
ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد. میری بنگالی دوست آپ کو یاد آئی ہوئی تھیں پچھلے دنوں امریکہ میں ساری فیملی, ہم بنگالیوں کے ساتھ GOR میں رہتے تھے, ہم بنگالیوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں, ہم احمدیوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں, ہم دیوبندیوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں, پارسیوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں, ہم پنجابیوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں. نہ ہمیں کبھی یہ محسوس ہوا کہ کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی اردو ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے. یہ محبتیں کتنا اس شخص نے لوٹا ہے اس ملک کو. بھٹو نے کس طرح کی نفرتیں بو کر گیا ہے, اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے جو کلچر وہ لائے تھے, مولوی کلچر, اس نے کیسی کیسی مذہبی منافرتیں. دیکھیے نا, اتنی منافرتیں جمع ہو گئیں کہ اب علی رضا کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اس کو کون سی نفرت کی بھیٹ چڑھایا ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, مذہبی نفرت کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے, فرقہ وارانہ نفرت کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے, لسانی نفرت کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے. اور جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا, میری دعا ہے, آج دعا کا حق ہے نا, کہ خدا کرے تم اپنی اولادوں کو اسی طرح خون میں لت پت دیکھو جن کے لیے تم یہ خزانے جمع کر رہے ہو. بس جنہوں نے مارا وہ تو کرایہ دار تھے نا, وہ تو کرایہ لے کے کسی کو بھی مار لیں گے, لیکن جنہوں نے یہ کرایہ دیا گیا ہے نا, جی ہاں, مارنے والے تو ان کو یہی نہیں پتا وہ کس کو مار رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں, ان کو پیسے چاہیے, ان کا چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. لیکن تم جو یہ کام کر رہے ہو نا, تم یہ یاد رکھو, انشاءاللہ میرے پروردگار نے چاہا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی, اور ان کو بھی ملے گی. بھٹو کو تو مل گئی, پورا خاندان ختم ہو گیا, لیکن الطاف صاحب آپ نے جس طرح جھنڈے والی گاڑیوں وزارتوں کے لالچ میں اس شہر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, آپ کے سارے وزراء نے, مشیروں نے, انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے کسی کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اور اس کا فائدہ جنہوں نے اٹھایا ہے, میرا اشارہ جس طرف ہے وہ آپ بھی سمجھ رہی ہیں, اور میں بھی, اور میرے سننے والے آڈینس کو بھی پتہ ہے کہ میں, شکر ہے اس دن قاتلانہ حملے میں آج سے 22 سال پہلے میں بچ گئی یہ کہنے کے لیے کہ تم بھی نہیں رہو گے. شام آ رہی ہے, ڈوبتا سورج بتائے گا تم اور کتنی دیر ہو, ہم اور کتنی دیر. خدا حافظ.